मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आयत नंबर 6 है। इन आयात का तर्जमा जो है वो पहले सुन लें। वमा फा अल्लाहु अला रसूलिही, और वो माल जो अल्लाह ताला ने फै के तौर पर अपने रसूल पर लौटा दिया। फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल, तुमने नहीं दौड़ाए उस माल को हासिल करने के लिए घोड़े, वला रिकाब, और ना ऊंट, वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला मुसल्लत कर देते हैं अपने रसूलों को अला मन यशा, जिस पर वो चाहते हैं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह को हर चीज़ पर कुदरत हासिल है। मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही, और जो माल फै के तौर पर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दिया, मिन अहलिल कुरा, बस्तियों वालों से, फलिल्लाहि वलिर रसूल, उसमें हक है अल्लाह का और उसके रसूल का, वलिजुल कुर्बा, और क़राबत वालों का, वल यतामा, और यतीमों का, वल मसाकीन, और मिस्कीनों का, वब्न सबील, और मुसाफिरों का, कैला यकून दूरतम बैन अगनिया मिनकुम, ताकि वो ना रहे बदलता हुआ बैन अगनिया मिनकुम, तुम में से मालदारों के दरमियान। वमा अताकुमुर रसूल, और जो कुछ दें अल्लाह के रसूल तुमको, फ़ख़ुज़ूहु, उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे तुमको रोकें, फ़न्तहू, तो तुम उससे बाज आ जाओ, छोड़ दो उसको, रुक जाओ उससे। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त बदला लेने वाले। लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, और वो माल हक है उन फ़ुक़रा का जो कि हिजरत करने वाले हैं, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, जिनको निकाला गया उनके घरों से, व अमवालिहिम, और उनके मालों से, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो चाहने वाले हैं अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रज़ामंदियाँ, व यंसुरून अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करने वाले हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, वो वही लोग सच्चे हैं। वल्लज़ीना तबव्वउद दारा, वो लोग जिन्होंने ठिकाना लिया अद्दारा, उस घर में, वल ईमाना, और ईमान में, यानी मदीना मुनव्वरा में जो लोग रहाइश इख्तियार करने वाले हैं और ईमान लाने वाले हैं। तबव्वउद दारा वल ईमान, कि जिन्होंने ठिकाना इख्तियार किया है यानी मदीना में, और ईमान वल ईमाना, और ईमान को कबूल किया है, मिन कबलिहिम, इन मुहाजिरीन के आने से पहले, युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, और वो मोहब्बत करते हैं उन मुहाजिरीन से जो उनकी तरफ हिजरत करके आए हैं। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतन, और वो अपने दिलों के अंदर नहीं पाते कोई भी तंगी, मिम्मा ऊतू, उस माल के बारे में जो कुछ उन मुहाजिरीन को दिया गया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम, और वो तरजीह देते हैं अपने नफ्सों पर दूसरों को, वलौ कान बिहिम खसासा, खा उनको ऊपर फाके वाली हालत हो, वमन यूका शुह नफ्सिही, और जिस शख्स को बचा लिया गया अपने नफ्स के बुखल से, फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून,
پس وہ وہی ہیں کامیاب۔ والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ بھی مستحق ہیں جو آئے ان کے بعد، یقولون، اور وہ یہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخوان الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے سبقت کی ہے ایمان میں، پہل کی ہے ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ رکھ ہمارے دلوں کے اندر کوئی غلن، غلن کا معنی بیر، کوئی کھوٹ، ان لوگوں للذین آمنوا، ان لوگوں کے متعلق جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ نرمی اختیار کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ دو قسم کے مال جو ہیں ان کا ذکر خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، جو خصوصی طور پر خالق کائنات نے ان کو دشمنوں سے عنایت فرمائے۔ ایک وہ مال ہے جو آدمی خود کماتا ہے، اس کو بھی بہترین مال قرار دیا۔ اس کے علاوہ دو قسمیں مال کی وہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور ان کو بھی پاکیزہ مال قرار دیا۔ ایک وہ مال جو کہ دشمن سے لڑ کر حاصل کیا جائے، اس کے لیے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، قتل و قتال ہو، اور اس کے بعد مسلمانوں کا فتح ہونے کے بعد اس مال پر قبضہ ہو جائے۔ اس مال کا نام مال غنیمت ہے۔ غنیم کہتے ہیں دشمن کو، تو مال غنیمت یعنی دشمن سے حاصل کیا ہوا مال۔ اس کا معنی کئی اردو خواہ اور تھوڑے پڑھے لکھے لوگ یا جن کو دین کی پوری خبر نہیں تھی، یا انہوں نے عیسائیوں سے متاثر ہو کر معنی یہ کر دیا لوٹ کا مال۔ غنیمت کا معنی انہوں نے، کئی لوگ ان میں وہ بھی ہیں جو عیسائیت سے مرعوب ہو کر انہوں نے یہاں غنیمت کا معنی لوٹ کا مال کیا، اور یہ معنی غلط ہے۔ غنیمت کا اصل معنی وہ مال جو غنیم سے یعنی دشمن سے لڑ کر حاصل کیا جائے۔ لوٹ کا مال ہمارے محاورے کے اندر، جس طرح یہاں سے ہندو گئے، اس کے بعد کئی مسلمان جن کو پتہ تھا کہ ان مکانوں کے اندر رہنے والے جو ہندو تھے وہ امیر تھے، وہ کیمپوں میں جب گئے تو ان کے چلے جانے کے بعد انہوں نے خفیہ طور پر ان کے مکانوں کے اندر گھس کر وہ مال جو ان کا تھا وہ لوٹ لیا۔ اس کو لوٹ کا مال کہتے ہیں، چوری چھپے جو حاصل کیا، یہ مال لوٹ کا ہے، اور یہ مال ناجائز ہے۔ یہ مال اس طرح لینا یہ ناجائز ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا غنیمت کا کہ وہ لوٹ کا مال ہے، انہوں نے وہ اسلام پر الزام لگایا۔ تو یہ مال غنیمت کا، مال غنیمت یعنی غنیم دشمن سے حاصل کیا ہوا مال۔ اس مال کے متعلق سورہ انفال جو ہے پیچھے 9-10 پارے میں سورہ انفال کے اندر اس کے احکامات ذکر کیے۔ یہ مال جس کا یہاں ذکر ہے اس کا نام ہے مال فے، کہ جس کے لیے لڑائی کی ضرورت نہ پڑے، مسلمانوں کا لشکر جائے اور
وہ دشمن جو ہے ہاتھ کھڑے کر دیں، آپ بھی لڑنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیں۔ اب ان سے حاصل ہونے والا جو مال ہوگا، وہ جو زمینیں اور جائیدادیں ہوں گی، اب یہ گویا صلح سے حاصل ہوئی، ان میں ان کو بھی محروم نہیں کیا اسلام نے، جنہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو ان کو بھی محروم نہیں کیا، البتہ اس میں اسلام کے قانون کے مطابق ان کو پابند کر دیا۔ مثال کے طور پر ان کو 2 صورتیں پیش کی گئی، تم نے یہاں رہنا ہے یا تم نے یہاں سے جانا ہے۔ اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو یہ زمینیں جو تمہارے سپرد کی جا رہی ہیں، اس میں زمینیں تو وہ جن لوگوں میں تقسیم کر دی گئیں، زمینیں تو ان کی ملکیت ہوں گی، لیکن تم ان زمینوں کو کاشت کرو اور اس کاشتکاری پر جو حصہ نصف یا تیسرا حصہ، چوتھا حصہ جو بھی طے ہو جائے اس کے مطابق تم یہاں رہتے رہو، اگر تم اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہو۔ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو پھر وہ زمینیں جو ہیں جو تمہاری ملکیت میں پہلے ہیں، اس کی ملکیت کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس کی ملکیت تمہاری برقرار ہے۔ اسی طرح جو اس کے علاوہ ہوں گا، دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے، ان کی زمینیں البتہ ان لشکر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی، اور وہ تقسیم جو ہے اسلام نے اس تقسیم کا اور اس کے مستحقین کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی لڑائی پیش نہیں آئی، بس یہ ہے کہ جاتے ہی اللہ نے ان کو دشمن کو مرعوب کر دیا اور یہ مال جو ہے یہ مل گیا۔ اس مال میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا مالک حقیقی تو اللہ ہے، کس طرح تم نے تقسیم کرنا ہے اللہ نے وہ تقسیم بتلا دی۔ یہ مال فے ہے، اس کا نام ہے فے۔ فے کا معنی اصل فا یفی عربی زبان کے اندر فے کا معنی لوٹنا، فے الزوال، یہ جو زوال کے بعد سایہ ادھر کو جاتا ہے تو اس سائے کو بھی فے کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سایہ جو ہے ادھر کو جا رہا تھا، جب سورج ادھر سے چڑھ رہا تھا تو سایہ ادھر کو، جب سورج درمیان میں پہنچ گیا سایہ لوٹنا شروع ہوا ادھر کو۔ تو اس سائے کو بھی فے کہا جاتا ہے، ان مالوں کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اس مال کے جو مستحقین بتائے ان میں ذکر فرمایا سب سے تبرک کے طور پر اللہ تعالیٰ کا۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہو، تو گویا اللہ تعالیٰ کا جو اس میں گرامی ہے وہ ذکر کیا برکت کے لیے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حق ہے۔ اب جب تک آپ دنیا کے اندر زندہ تھے اس وقت تک اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو خرچہ ہے، اپنے گھر کا خرچہ، تو وہ خرچہ اس میں سے لینے والے تھے۔ یہ رسول کا حق ہو گیا کہ آپ اس میں سے اپنا جو گھریلو خرچہ ہے ضروریات کے لیے وہ اس مال میں سے آپ لیں گے، اور وفات کے بعد یہ حصہ جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ وفات کے بعد یہ مصرف بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد تیسرا مصرف جس کا ذکر کیا، بذل قربا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، اس سے وہ قرابت دار مراد ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
باوجود اس کے کہ وہ ایمان نہیں لائے اس وقت، بعد میں ایمان لائے، لیکن کافر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے۔ اس حمایت کی وجہ سے خالق کائنات نے، کیونکہ اس سے دین حق کے پھیلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی معاونت ہوئی، انہوں نے قبیلے کی حیثیت سے، خاندان کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو خالق کائنات نے اپنی عنایت سے ان کا حق اس میں رکھ دیا کہ خواہ وہ مالدار ہوں یا وہ غریب ہوں، دونوں صورتوں میں جب اسلام لے آئیں گے تو ان کو اس مال میں سے خرچہ دیا جائے گا۔ چوتھا حق جن لوگوں کا ہے، آگے ان کا ذکر کیا، والیتاما، یتیم جو ہیں ان کا حق ہے اس مال میں، مال فے میں۔ یتیم خواہ قرابت دار اور رشتہ دار ہوں یا یتیم غیر ہوں، کیونکہ ان کے سر کے اوپر سے سایہ والد کا اٹھ گیا، اب ان کی کمائی کا دنیا کے اندر زندہ تو رہنا ہے، کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس لیے خالق کائنات نے مال فے کے اندر ان کا حصہ رکھ دیا کہ یتیموں پر خرچ کیا جائے گا، بالغ ہونے تک ان کی پرورش کا انتظام کیا جائے گا۔ والمساکین، اور پانچویں حقدار کون ہے؟ مساکین، مسکین۔ مسکین کون ہے؟ قرآن مجید میں دوسرے موقع پر ذکر کیا، وَمِسْكِينٌ ذَا مَتْرَبَةٍ، مسکین وہ ہے جو مٹی میں ملا ہوا ہو، جس کو ککھ بھی نہ ہوگی، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو فرمایا ان مساکین پر بھی اس مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔ گویا خالق کائنات نے ان امراء کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ مال جو تمہارے پاس ہے، دوسرے موقع پر فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے تو ان مالداروں میں اللہ نے حق رکھا ہے، ان کے مال میں حق رکھا ہے، کن کا؟ للسائل، جو سوال کرنے والے ہیں۔ سوال کرنے والے سے یہ چل پھر کر مانگنے والے مراد نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو محتاج اور ضرورت مند ہیں، اور سوال ان کے لیے کرنا شرع نے جائز رکھا، ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے سوال درست رکھا، اور اس کے ساتھ چند پابندیاں بھی رکھی، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ کہ بھی دیکھنا یہ سوال جب تک تمہارے پاس کچھ ہے اس وقت تک اپنے آپ کو سوال سے بچانے کی کوشش کرنا، اگر تم نے اپنے حد سے بڑھ کر سوال کیا کہ ضرورت نہیں تھی اور تم نے سوال کیا تو کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور اگر واقعتاً ضرورت تھی اور سوال کیا تو وہ گناہ نہ ہوا بلکہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو یہ مال فے جو ہے اس کے یہ مستحقین بتائے، اس کے علاوہ اگلی آیات کے اندر دو اور مستحقین کا بھی ذکر کیا۔ ان 5 میں سے یہ 3 رہ گئے، 3 کے ساتھ 2 اور ملا دیے، گویا کل 5 جو حقدار ہیں ان کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا گیا کہ یہ مال فے جو ہے یہ ان لوگوں کو دینا چاہیے، ان میں تقسیم کرنا چاہیے۔
تفصیلات انشاءاللہ مزید آئیں گی. اقول قولی ھذا استغفر